अस्सलाम वालेकुम जी। अब पता नहीं चेयरमैन नादरा जो हैं उनकी तकर्री जो है उसके दोबारा होने का वक्त आ गया है और या कोई और मसला है, क्योंकि उनके हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से बहुत सारी बातें इस वक्त घूम रही हैं और उन बातों के घूमने का मकसद ये है कि कोई अहम डेवलपमेंट होने लगी है। एक तो ये है कि चेयरमैन नादरा साहब को जब लगाया गया था तो हमने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो उस वक्त कुछ मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि नहीं आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि वो जो हैं वो बहुत ही अपराइट और अपफ्रंट आदमी हैं और वो इमरान खान के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। और लेकिन इसके बावजूद जिस तरह नादरा जो था वो इलेक्शन लिस्टों के अंदर इन्वॉल्व हो रहा था और उसको बार बार शटअप कॉल मिल रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और जिस तरह वो उछल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ रहा था, नादरा की बात हो रही एज एन इंस्टीट्यूशन, जिस तरह वो बाकायदा पढ़ रहा था, टक्करे मार रहा था इलेक्शन कमीशन को कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर डूबियस रवैया नज़र आ रहा था नादरा का, उससे एक बात वाज़े थी कि जनाब इमरान खान अगले इलेक्शन के लिए नादरा के ऊपर शदीद इन्हसार किए हुए हैं। अब अगर ये पिछली दफ़ा इनकी तकर्री देखी जाए तो पिछली दफ़ा की तकर्री इनकी पीपल्स पार्टी के दौर में एज ए चेयरमैन नादरा हुई थी, और वो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के अंदर उनके रवाबत भी हैं। बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो टीम बनी थी, जो उनके 200 मुआशी माहिरीन थे, उनमें इनका शुमार होता था, तो शायद जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने इसीलिए ही इनको लगाया था। लेकिन जिस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब सिक्योरिटी या जॉब इंश्योरिटी के लिए पार्टी बदलने में देर नहीं लगाते, मतलब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इस तरह इन्हें भी जब यकीन दिलाया गया होगा, प्रोजेक्ट इमरान खान की कोई ब्रीफिंग मिली होगी, वैसे तो मेरा मतलब है 70% रिटायर थे उत्थे बैठे हैं, जब उनको वो वाली मिली होगी इतला, तो इन्होंने फौरी तौर पे जो था वो रुख बदल लिया होगा। मैं ये अजम्पशन का इजहार कर रहा हूँ। लेकिन ये जो कैंपेन चल रही है, और मुझे कम से कम 4 या 5 जगहों से भिजवाया गया है, और जब अपने एक करीबी अजीज ने भिजवाया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर ज़रा ज़ुबान खोली जाए। तो ये अब खबरें हैं, अगर उनका कोई नुक्ता नज़र होगा और वो बयान करेंगे तो हम उसके ऊपर भी हाजिर हैं व्लॉग करने के लिए। हमारी इस बारे में कोई राय नहीं है। जो पब्लिश्ड मटेरियल भिजवाया गया है, मैंने कहा वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए, ठीक है, और फिर उससे नतीजा अखज़ करके एक हम उसको छोड़ दें और इंतज़ार करें कि जनाब वो प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब के साहबजादे जो हैं वो जो कहना चाहें उनके लिए हमारा व्लॉग हाज़िर है, और हम उनका नुक्ता नज़र भी दे देंगे। चूंकि उन तक कोई रसाई नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले ऐ वटा मार दिया ना कि नहीं ऐ दसी है कि भैन ऐ तो बारे च ऐ कह रहा है, ठीक है। अब आप अरेंज देख लें आपने इसका जवाब कैसे देना है। इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं उसका उर्दू तर्जमा आपको सुनाता जाता हूँ। नादरा के चीफ जो हैं यानी कि तारिक मलिक साहब, उनके पास 3 शहरियतें हैं, और ज़ाहिर है कि नादरा के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है पाकिस्तान का पूरा वो उसमें है। अच्छा, हमारे कनाडा में रहने वाले एक दोस्त हैं, आईटी के बहुत बड़े माहिर हैं और तारिक मलिक साहब के क्लास फेलो भी रहे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि मलिक साहब को काम जो है तारिक मलिक फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब तो बहुत अजीम आदमी है, लेकिन ये जो है उसका अंदर कोई 2 नंबरी ना फरमाए, ठीक है। उन्होंने, मैंने कहा मसलन क्या फरमा सकते हैं, उन्होंने कहा डाटा चोरी होगा, ठीक है, और डाटा एनालिसिस के जरिए जिस तरह ओपिनियनेशन की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके लिए बेसिक डाटा ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बल्कि उन्होंने कहा तानू की पता, उन्हें कर भी दिता हुआ। मैं कहा यार तुसी उन्होंने क्लास फेलो हो भाईजान, ठीक है, मैनू विच ना लपेटो, तुहाडी मेहरबानी है, तुहाडा आपस च क्लास फेलो दी
کنٹمپری وہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, معاصرانہ چشمک بھی تو ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جو کہی کہ چیئرمین نادرا جو ہے ان کے پاس 3 شہریتیں ہیں, اور یہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ کوئی ایسا فرد جو ہے کی پوزیشن کے اوپر, اور یہ بہت کی پوزیشن ہے, اس کے اوپر اپوائنٹ نہیں کیا جا سکے گا جو کہ گورنمنٹ انٹیٹی کے اوپر جس کی ڈیوائیڈڈ لائلٹیز ہوں. ویسے میں آپس کی بات ہے, میں ہمیشہ اس بات کا پلیڈر رہا ہوں اور یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہوں کہ یار یہ جو نادرا ہے اس کے ڈیٹے کی سینکٹیٹی مطلب چیمانی دارد کیا ہے وہ. ٹھیک ہے بھئی, امریکن نے وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر یہ والی سہولت ہمیں فراہم کی تھی کہ یار بندہ ہی تھوڑے کو اپنے گنے ہوئے نہیں ہے گئے, یا آپ کے بندوں کے پاس نیشنلٹیاں کی کنفرمیشن ہی نہیں ہے, کم از کم یہ تو لگا لیں. تو انہوں نے کوئی پیسے دیے تھے تو ہم نے یہ سسٹم لگا لیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ امریکنز کی طرف سے جو بھی پیسے آئیں اس کی نگرانی تو ایک ہی ادارہ کرتا ہے نا پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ ہمیشہ نیب کی طرح ان کا وہاں پہ بھی 50% بلکہ 70% کے قریب کوٹا ہے, وہ اس میں اپوائنٹ کیے گئے جاتے ہیں. اور قانون انہیں کوئی آتا ہو یا نہ آتا ہو, بس وہ ہیں نا. ٹھیک ہے, انہوں نے سرو کیا ادارے کو اتنا عرصہ, تو ان کا ڈیوائن رائٹ ہو گیا کہ وہ نائب میں بھی اپوائنٹ ہو اور نادرا میں بھی ہو. چیئرمین نادرا محمد, اچھا جی آگے جی, اس سے پہلے انہوں نے 2014 میں ریزائن کر دیا تھا جب ان کے خلاف ایک انکوائری لانچ کی تھی چودھری نثار علی خان نے, جو کہ اس وقت وزیر داخلہ تھے. ان کے اوپر الزام تھا کہ ان کے پاس فیک ڈگری ہے یونیورسٹی آف ہیڈلبرگ کی. ٹھیک ہے, اور دوہری شہریت ہے, اور وہ انڈین کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے نادرا جوائن کرنے سے پہلے. یہ ان پہ 3 الزامات کے تحت انکوائری ہوئی تھی, اور انہوں نے پھر چیئرمین نادرا کے طور پہ پیپرا قوانین کی شدید قسم کی جو تھی وہ کی تھیں, خلاف ورزیاں کی تھیں. اور انکوائری فیس کرنے کی, یہ جب انکوائری سٹارٹ کی گئی تو انہوں نے انکوائری سے پہلے ریزائن کر دیا اور امریکہ چلے گئے اور UNDP جوائن کر لیا. وزارت داخلہ کے ذرائع نے, مطلب یار تو مینوں خبر دے رہے ہیں تو وہ بھی ذرائع لکھن دے. اچھا, وزارت خارجہ کے ذرائع نے بتایا کہ اس کو شارٹ لسٹ ہی نہیں کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ انکوائری جو تھی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی, اور اس نے انکوائری کو فیس کرنے کی بجائے ریزائن کرنا زیادہ مناسب کیا تھا. لیکن ان سب کو ڈنڈا ڈولی کر کے سائیڈ پہ کر دیا گیا. وزارت داخلہ نے اعتراض کیا تھا کہ جناب ان کے خلاف انکوائری تھی اور یہ بھاگ لیے تھے, اور انہوں نے اب بھی UNDP سے ریزائن نہیں کیا ہوا, جو کہ چیئرمین کے نادرا کے لیے بہت ضروری ہے. اپنا اس اچھا جی یہ جناب, اور اس وجہ سے ایک پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ دباؤ آیا تھا وزارت داخلہ کے اوپر کہ بندے کے پتر بن کے اس کے خلاف کوئی آپ نے ایسی ویسی بات نہیں کرنی, ہم نے انہیں سلیکٹ کر لیا. اور جس مرحلے کے اندر میں نے تمہیں چن لیا تو بھی مجھے چن, یہاں پہ ایگزیکٹلی فٹ آتا ہے کہ عمران خان نے طارق ملک کو کہا میں نے چن لیا تو بھی مجھے چن. ٹھیک ہے, اور عمران خان کو یہی دکھ نہیں بھول رہا, یہی دکھ ان کو ہے ادھر کے حوالے سے, اپنا فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ لیکن وہاں پہ تو الٹا بنے گا نا کہ تو نے مجھے چن لیا میں بھی تمہیں چن. ٹھیک ہے, چن بابا ٹن. ٹھیک ہے, تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ 4تھے نمبر پہ تھے جی اس میرٹ لسٹ کے اندر جس میں سے ان کو چنا گیا کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کے حوالے سے, اور اس کے پاس سیکیورٹی کلیئرنس بھی نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کی, اور انہوں نے 70 کروڑ سے زیادہ اعظم خان کو ادائیگی کی تھی فرا گوگی کو ادائیگی کرنے کے علاوہ. اب یہ ایک لکھی ہوئی تحریر ہے, اس کی سپورٹ کے اندر کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ کہ الزام نامہ ہے. طارق ملک صاحب آپ کے لیے ہمارا یہ ولاگ کھلا ہے, میں تو صرف اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ کوئی 7-8 ذریعوں سے میرے تک پہنچایا گیا ہے.
اور ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آبجیکٹیوز ہوں گے، میں اس بات کو قطعاً نظر انداز نہیں کرنا چاہ رہا اور نہ ہی میں چاہوں گا کہ کریں. آگے وہ انکوائری جو ہے ایویلویشن، ایویلویشن ریکویسٹ جو ہے اور اس کے حوالے سے بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایز پر رول 35 آف پی پی رولز 2004 کی ایویلویشن بھی ان کی ساتھ میں لگائی ہوئی ہے. پھر طارق ملک صاحب جس طرح اپنے یوتھیاپے کا ثبوت دے رہے تھے وہ بھی اس کی ٹویٹس ہیں. وہ ٹویٹس جو ہیں وہ ان کو ان کی کاپی لے کے ہمیں بھجوایا گیا ہے. نادرا الیکشن کمیشن پاکستان کو غلطیوں سے پاک شفاف انتخابی فہرستیں بنانے میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا. حالانکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ماما تو کدھر ہے، ہمارا کام ہے، ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. اچھا جی، چیئرمین الیکشن کمیشن کا ایک تقریب سے خطاب. 10% غیر رجسٹرڈ خواتین کا فرق ختم کرنے کے لیے نادرا ہنگامی بنیادوں پر اقدامات لے رہا ہے. پھر یو این ڈی پی کی ایک ٹویٹ ہے جس کو طارق ملک صاحب نے جو ہے وہ کیا ہے ٹویٹ، اور اس میں انہوں نے جو مطلب کہ انہیں بیسٹ آف دا لک کہا گیا ہے، ری ٹویٹ کیا طارق ملک صاحب نے. پھر جناب طارق ملک صاحب نے بابر ستار صاحب کو مبارکباد دی ہے جج مقرر ہونے کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے عدالت میں لڑے اور مجھے بری کروایا، ٹھیک ہے، اور کورٹ نے چارج شیٹ گورنمنٹ کے خلاف جاری کر دی. آپ نے اوتھ لیا ہے جج کا اپنا، ہم علیحدہ ہو سکتے، ہمارے راستے الگ ہوتے ہیں لیکن ہماری مطلب ظاہر جج بن جاتا ہے تو پھر ہمارے راستے الگ یہاں سے ہوتے ہیں لیکن ہماری دوستی ہمیشہ رہے گی، اور لیکن وہ آپ کی آزادی فیصلہ کو بھی انفلوئنس نہیں کریں گی. آپ مور پاور ٹو یو ہیں. کون کہتا ہے کہ پاکستان میں اچھی چیزیں نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے طارق ملک صاحب کی ایک اور ٹویٹ لگی ہوئی ہے جس میں وہ عمران خان سے اینک والے بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں ان کے لان میں بیٹھ کے. ڈیجیٹل پاکستان جو ہے وہ پاورٹی ختم کرنے کے لیے اور سوشل کانٹریکٹ کو مضبوط کرنے کے لیے گورنمنٹ کی ریفارمز کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا. حکومت کے اندر لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم تعریف بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں انوویشن ورشپ ایگزیکیوشن، میرے خیال سپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہوگی. اچھا جی، ریپڈ اپ اچھا یہ انہوں نے تب ٹویٹ کیا تھا جب انہوں نے، میرا خیال ہے انہوں نے کہا جی میں نے یو این ڈی پی کو ریپ اپ کر دیا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے وہاں پہ میں آ گیا ہوں. پھر یو این ڈی پی کے چیف اور ٹیکنیکل ایڈوائزر طارق یہ یو این ڈی پی کی ٹویٹ ہے. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر الوی سے ملے ہیں. میرا خیال یہ اکاؤنٹ بھی یہی ہولڈ کر رہا تھا، اس لیے اپنی تعریف کے اندر طارق ملک صاحب جو ہیں وہ ٹویٹیں کروا رہے تھے. وہ پاکستان کے صدر عارف الوی سے ملے اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایجنڈا، مطلب یو این ڈی پی نو پاکستان دے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایجنڈے دی کی پئی ہوئی، سمجھ گئے ہو نا. پہلے ایک اکاؤنٹ سے جا کے جو یو این ڈی پی کا اس کے پاس تھا اس سے ٹویٹ کرتا تھا اور پھر اس کو ری ٹویٹ کرتا. طارق ملک صاحب 2 نمبر یہ پھڑے گئے. اچھا، اس کے بعد جو اس ملاقات کی تصویر لگی ہوئی ہے اور پھر طارق ملک صاحب جو ہیں وہ مل رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے کس سے مل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیشنل پولیس بیورو کی ٹیم سے جو ثاقب سلطان ڈی آئی جی کی سربراہی میں ہے ان سے ملاقات ہوئی. رول آف لا بلا بلا بلا، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہے انیشیٹو ٹھیک ہو گیا جی اپنا. اچھا، یو این ڈی پی کو شاید اس لیے ہوتا ہو کہ میں دوبارہ طارق ملک صاحب میں آپ کی طرف ہو گیا ہوں کہ ہو سکتا ہے یو این ڈی پی سے ہم نے پیسے پکڑے ہوں. کیا خیال ہے؟ یو این ڈی پی سے ہم نے پیسے پکڑے ہوں اور یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو انیشیٹو ہے اس کی فنانسنگ وہاں سے آ رہی ہو اس لیے ادھر سے ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی ذاتی اچیومنٹ کو کیوں یار ٹویٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کی جو ہے کسی اور صاحب کے ساتھ تصویر ہے. پھر جناب فواد چودھری کے ساتھ تصویر ہے. میرا خیال یہ اوپر جو ہے نا، یہ وہ جو ایجوکیشن منسٹر تھا نا، وہ جس کو پنجاب کا پی ٹی آئی کی صدارت سے ہٹایا گیا، شفقت محمود، اس کے ساتھ تصویر ہے.
اس کے بعد پھر یہ کسی نامعلوم فرد کی ٹویٹ ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی یو ایس اینڈ کینیڈا، اور انہیں 35 لاکھ روپے پر منتھ ایز چیئرمین دیا جا رہا ہے، اور ان امپلائمنٹ اور انفلیشن پاکستان میں تاریخی طور پہ اہم سطح پہ ہے، اور ایجنڈا پلانٹڈ جو ہے وہ نادرا پاکستان ود سول پرپز آف میکنگ پاکستان پرسنل ڈیٹا اوپن فار ہیکنگ۔ ویسے جس رفتار سے ان کے ڈیٹا ہیکنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے دور کے اندر، مطلب کون سا شعبہ تھا جس سے ڈیٹا ہیک نہیں ہوا، اور خاص طور پہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یار، وزارت داخلہ کا ڈیٹا ہیک ہوا تھا، دفتر خارجہ کا ہمارا ڈیٹا ہے، ہاں ایف بی آر کا ڈیٹا ہیک ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، بڑا خوفناک ہوا تھا، وہ تو کئی دن بیٹھے رہے تھے ہیکرز جو تھے اس کے اوپر۔ اچھا پھر جناب طارق ملک صاحب کی دوہری شہریت کے بارے میں ہے، پھر کوئی وسل بلوور صاحب جو ہیں وہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں، دوز ہو لیو ان گلاس ہاؤس شوڈ ناٹ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پر پتھر نہیں مارتے طارق ملک صاحب، آپ نے اپنی کینیڈین نیشنلٹی نہ صرف کہ چھپائی لکائی ہے بلکہ امریکن سٹیزن شپ بھی لگائی ہے ایز اے نادرا چیئرمین، اور اب یہ اس نے ٹیگ کر کے کس کو کیا، طارق ملک صاحب کی ایک پوسٹ تھی کہ اپنی دوہری شہریت ظاہر نہ کر کے ان پاکستان کے پاسپورٹ ایپ پر ان انٹینشنلی when you are not asked for، جبکہ آپ سے پوچھا بھی نہیں گیا، تو گورنمنٹ رجسٹر ایف آئی آر بٹ ناٹ ایف آئی آر آن پاناما لیکس۔ اچھا اب وہ اپنا ساڑھ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی جی، انکوائری انیشیٹ ہوئی تھی حضور، آپ بھی اس کا مطلب ملک صاحب لمبی بھی چھوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آف شور آئیڈینٹی رولنگ ایلیٹ آف پور نیشنز ہے ون آئیڈینٹی، مطلب کہ پاکستان کی جو طبقہ غریب ممالک کی طبقہ اشرافیہ کے پاس ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے جہاں کہ وہ رول کرتے ہیں، اور جبکہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں اپنی لوٹے ہوئے پیسے، اس وقت لوٹے ہوئے پیسے کا بڑا بیانیہ چلا رہی تھی نا پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے سرپرست دونوں چلا رہے تھے، حالانکہ لوٹ مار کے اندر دونوں گوڈے کھوبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں گوڈے کھوبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی بھی اور اس کو لانے والے بھی، کوئی ایک کو بندے کے پتر والی انکوائری ریکوائرڈ ہے، باقی سارے لوگ ہاں، تو یہ صاحب جو ہیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ نواز شریف کا حساب کرنے کی بات کر رہے ہیں، لوٹڈ منی کی آف شور آئیڈینٹی، اچھا جی یہ بھی ہو گیا۔ اچھا جی پاکستان کی رولنگ کلاس جو ہے وہ غلط طور پہ اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرتی ہے، آرٹیکل 62 63 کو جو ہے وہ ٹھیک ہے، آرٹیکل 62 کو نظر انداز کرتی ہے اور ٹیکس سینکشن میں بحال کرتی ہے، پاناما لیک کا حیضہ ہوا ہے طارق ملک صاحب کو۔ اچھا جی پھر وہ ڈوئل نیشنلٹی والا یہ آ گیا جی ان کا، ٹھیک ہے، ڈوئل نیشنل، اچھا آگے آ گئے، ڈوئل نیشنلز ڈیمانڈنگ ووٹنگ رائٹ ان دا کنٹری آف اوریجنل شوڈ ایکسرسائز دا رائٹ ٹو ووٹ، ہاں یہ تو آپ مانگتے ہیں نا طارق ملک صاحب، آپ اور آپ کو لانے والی پارٹی مانگتی تھی، ٹھیک ہے، اپنے نہیں پہ آ گئے۔ اچھا رؤف کلاسرہ صاحب کو جواب دے رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر نے 2 رول جو ہیں وہ ریلیکس کیے ہیں بلو پاسپورٹ کے لیے، اگر ایسا ہے تو مجھے پرسنلی وکٹمائز کیوں کیا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے 2 نیشنلٹیاں ڈکلیئر نہیں کی پایا ہوں، تو 3 کا الزام لگ گیا جی۔ اچھا جی اب انہوں نے عمران خان صاحب کی چاپلوسی کے اندر زمین و آسمان کے کلابے لائے ہوئے ہیں، اور یہ کب کی ہے ٹویٹ، یہ 12:51 کی 20 اگست 2018 کی، عمران خان صاحب کے اسی وقت ہی پھاڑ لے یعنی حلف اٹھانے کے فوراً بعد ہی انہوں نے عمران خان کے اٹھانا شروع کر دیے، بڑا چاپلوس آدمی ہے یار، ترقی کرنے کے مطلب کہ نسخہ کیمیا یہی ہے نا جی، ہاں۔ اچھا جی اور پچھلے ہفتے نادرا کا یوتھیا چیئرمین طارق ملک 2 دن پشاور بیٹھا رہا کہ فیض حاصل کر سکے، لیکن میری اطلاع کے مطابق فیض نہیں مل سکا، یہ کوئی بیوروکریٹ ہیں، یہ انہوں نے ایک فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اس سے وہ بہت ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں، وہ بڑا لمبا ہے کام پائی، ٹھیک ہے، جتنا کہ لگ گیا میں تو سارے ہی پڑھ چھڑیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو خیر یہ ہے جی صورتحال اب تک،
جو ان کے خلاف آیا ہے. پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے جو ہے وہ بھی ہے کہ سمارٹ کارڈ کے جو ہے اس کے اندر پروب انویسٹیگیٹ کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کو ملینز آف روپیز کا گھاٹا ڈالا ہے طارق ملک صاحب نے. طارق ملک صاحب کی آمد کے بعد مجھے جہاں تک میرا یادداشت جو ہے جو ساتھ دیتی ہے، طارق ملک صاحب اگر ہو سکے تو اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن بھجوائیے میں لکھیے گا کہ جب سے یہ موصوف آئے ہیں پاکستان نے کوئی فوراً کانٹریکٹ جو ہے وہ ون نہیں کیا. پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش میں ہم نے کر لیا ہے جناب ڈیٹے کا، افریقہ کے ایک ملک میں کر لیا جناب. میرا مطلب ہر 6 مہینے کے بعد ایک آ جایا کرتا تھا اس طرح کا، لیکن جب سے ان کے سبز قدم پڑے ہیں تب سے اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی. اگر آئی ہو تو مجھے ضرور بتا دیا گیا، ہو سکتا ہے میری نظر سے گزر گئی ہو. ٹھیک ہے، تو بہرحال جی یہ ایک چارج شیٹ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہے یا گھمائی جا رہی ہے طارق ملک صاحب کے خلاف، اور ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایز اے امانت پہنچا دیں اور طارق ملک صاحب کو انوائٹ کریں کہ اگر ان کے پاس اس کا کوئی ڈیفنس ہے تو وہ ہمیں بھجوائیں تاکہ ہم ان کا نقطہ نظر بھی پیش کر سکیں. ٹھیک ہے، میری جو اطلاعات ہیں کہ ان کی حفاظت، ان کو کانفیڈنس ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے اور مدافعت کے لیے اسی طرح پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی اتحاد کے اندر جس طرح انہوں نے پی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ساہی صاحب، ٹھیک ہے، ایڈے ایڈے لمبے ایتھو تک کھبے ہوئے ہیں جی، یہ پی ٹی وی والی ڈیل سارا کچھ وہ، ٹھیک ہے، جس طرح ان کی حمایت میں پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا ہے اور پی ایم ایل این پیچھے ہٹ گئی ہے اور پی ٹی وی اس کے بالکل کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں یہ بس چیخنے چلانے جوگی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. تو اسی طرح ہی ان کی حمایت کے اندر بھی پیپلز پارٹی کود کے سامنے آئی، انہوں نے کہا تہاڈی ایسی تیسی اسی حکومت تہاڈی توڑ دیاں گے جی اینو ہٹلایا تھے. تو اس لیے جو ہے کچھ لوگ جو ہیں جو اس تقرری سے اس وقت خوش تھے لیکن ان کو کالے ڈالے سے اٹھائے جانے کا خوف تھا، اب وہ حوصلہ پا کے بولنا شروع ہوئے ہیں، اگرچہ اب بھی بے نامی اکاؤنٹوں سے ہی بول رہے ہیں. یار اگر اینی ہمت ہوئے تو اپنے اصلی اکاؤنٹاں تو بول لیا کرو. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.